किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात में आमादा ना करे कि तुम अदल छोड़ दो, इसलिए अदल करो क्योंकि ये तकवा के ज़्यादा करीब है। जनाब की इसके अलावा क्या अचीवमेंट है कि आपने डॉक्टर साहब की तंजीम के 2 टुकड़े कर दिए। डॉक्टर इसरार साहब से झूठ मंसूब करके जो कुछ बताया जा रहा है, इसके पीछे ख़ास मनसूबाबंदी है। इस कौम और मुल्क की खातिर उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी तबाह हो गई, कैद हुई और एक आँख की बीनाई तक चली गई। अब कौम को यकीन दिलाने के लिए शायद इसको जान देनी पड़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम में अदल व इंसाफ महज एक अखलाकी कदर नहीं बल्कि दीन का एक मरकज़ी स्तून है। मोहतरम सामीन, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप इस वीला का टाइटल दोबारा पढ़ें। खालिद महमूद अब्बासी साहब का इमरान खान और डॉक्टर इसरार अहमद पर बहतान। मैं जानता हूँ कि ये उन्वान पढ़कर कई लोग चूक गए होंगे, कुछ को गुस्सा आया होगा, कुछ ने कहा होगा कि ये तो बड़ी सख्त बात है, और कुछ ने शायद अभी से फैसला कर लिया होगा कि ये बात दुरुस्त नहीं लगती। लेकिन इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जज्बात को चंद मिनट के लिए एक तरफ रख दें और पूरी बात सुनें, क्योंकि ये उन्वान ना किसी जज्बाती कैफियत में रखा है, ना किसी सनसनी के लिए और ना यूट्यूब के क्लिक्स के लिए। ये सोच समझ कर रखा है, क्योंकि ये सिर्फ बहतान ही नहीं बल्कि एक ऐसा बयानिया है जो बरसों से घड़ा जा रहा है, जिसने डॉक्टर इसरार अहमद के एक खदशे को फतवा बना दिया, एक इम्कान को फैसला बना दिया और एक सियासी तजिए को दायमी इल्ज़ाम में तब्दील कर दिया, और इसी वजह से खुद डॉक्टर साहब की शख्सियत को भी मजरू कर दिया गया। आज हम दलाइल व बराहीन से ये सब साबित करेंगे कि इन इल्ज़ामात का डॉक्टर साहब के बयान से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ज़रा भर भी ताल्लुक़ नहीं है। ये ख़ास बयानिया बना के कुछ लोगों को थमा दिया गया और वो आगे माउथ पीस बन गए। मैं ख़ास तौर पर खालिद महमूद अब्बासी साहब के मुतवस्सिलीन, रफ़क़ा, सामीन और इनके हल्का फ़िक्र से वाबस्ता लोगों से मुखातब हूँ। एक एक नुक्ता नोट कीजिए, एक एक दलील नोट कीजिए, और अगर आखिर में महसूस हो कि वाकई यहाँ एक संगीन गलती हुई है, वाकई एक खदशे को इल्ज़ाम बना दिया गया है, वाक़तन डॉक्टर इसरार अहमद की बात को सियाक़ व सबाक़ से काट कर पेश किया गया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये सवाल अपनी शूरा में उठाएं, क्योंकि दीन में शख्सियत परस्ती नहीं होती और हक़ दलील से पहचाना जाता है, अफराद से नहीं। लेकिन असल मौजू शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें, क्योंकि पहले दिल व दिमाग के ताले खोलना लाजमी है। दोस्तों, अपने गुज़श्ता कई बरसों में एक जुमला बार बार सुना होगा, इमरान खान प्रोजेक्ट, इमरान खान प्रोजेक्ट। किसी तकरीर में, किसी सियासी तबसरे में, यहाँ तक कि बाद लोगों को महसूस होने लगा कि शायद इमरान खान का नाम ही असल में इमरान खान प्रोजेक्ट। तो सवाल ये है कि आखिर इस जुमले का मकसद क्या था? क्या ये कि इमरान खान की कोई सियासी कुव्वत नहीं थी, अवाम इनके साथ नहीं थी, वो हारा हुआ शख्स था जिसे जितवाया गया और करोड़ों वोटर्स की कोई हैसियत नहीं थी? आखिर ये बात इतनी शद्दोमत से क्यों दोहराई जाती रही, जिससे ये तासर दिया गया कि इमरान खान को लाया गया, ना कि उसे आने दिया गया? ज़रा रुकिए और इलेक्शन 2018 से पहले के सर्वे देखिए। यह है पिलडार्ड का इलेक्शन सर्वे 2018। यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि उस वक़्त मुतवक्को जीत किस सियासी जमात का मुकद्दर थी। इसके साथ एक बुनियादी असूल याद रखें, सर्वे इलेक्शन से पहले होते हैं और फॉर्म 45 हो, 46 हो या 47 हो, ये बाद में आते हैं। लिहाजा इलेक्शन से पहले के सर्वे अवामी रुझान का इजहार होते हैं, और 2018 से पहले तमाम सर्वेज में तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी नजर आ रही थी। नौजवान मुतहर्रिक थे, शहरी इलाकों में फ़ज़ा बदल चुकी थी, तब्दीली का बयानिया पूरे मुल्क में फैल चुका था। लिहाजा ये कहना कि इमरान खान का कोई अवामी मैंडेट नहीं था, खुद हक़ाइक़ के साथ इंसाफ नहीं। उस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के सरबराह अब्दुल बारी की गवाही और पिलडार्ड का सर्वे आज भी मौजूद है और साफ बताता है कि कौन सी पार्टी मैदान मार रही थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वाज़ेह अक्सरियत थी तो मुकम्मल अक्सरियत क्यों न मिली? बाद रिपोर्ट्स में 18 और बाद हलकों में 30 नशिस्तों तक की बात आई, जो PTI से लेकर के नून लीग और PP को दे दी गई। मकसद ये था कि कमज़ोर हुकूमत तश्कील पाए ताकि हुकूमत का कंट्रोल और गिराना दोनों आसान हो। तो ये वाज़ेह हो गया कि इमरान खान को लाया नहीं गया बल्कि आने दिया गया, जिससे रोका ना जा सका तो कमज़ोर अक्सरियत के साथ आने दिया और बाहर तासुर कुछ और दिया गया। और दोस्तों, ये पाकिस्तान की पुरानी तारीख है, ये सिर्फ PTI के साथ नहीं हुआ, हमेशा से यही होता आया है, और प्रोजेक्ट का पूरा बयानिया इसी झूठ पे खड़ा है जिसे अब्बासी साहब अभी तक इंडोर्स करते आ रहे हैं। अब असल मसले की तरफ आते हैं। एक सियासी तजिया अपनी जगह, एक सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, एक इंतखाबी राय अपनी जगह, लेकिन जब यही इख्तलाफ
کسی شخص کی نیت، اس کے اخلاص، اس کے ایمان اور اس کے باطن تک پہنچنے لگے تب اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان عمل دیکھ سکتا ہے، دل نہیں، گفتگو سن سکتا ہے، نیت نہیں، ظاہر کو جان سکتا ہے، باطن کو نہیں۔ ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس قرآن سننے والے ان کی ایک بنیادی تعلیم کو کیسے بھول جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بارہا سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت سناتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، یعنی ہر شخص اپنی شاکلہ، اپنی استعداد، اپنے ماحول، اپنی تربیت اور اپنے حالات کے مطابق عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پہ زیادہ کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم فیصلہ کرو، تم دلوں میں جھانکو، تم نیتوں کے جج بن جاؤ، بلکہ فرمایا فربکم اعلم، وہ جانتا ہے سب سے زیادہ، کہ تمہارا رب ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کن حالات سے گزرا، کسے کتنا علم ملا، کس نے کتنی قربانیاں دے کر ایمان کو تھاما، یہ سب اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے ہمارے دین میں یہ اصول کبھی نہیں رہا کہ صرف کامل لوگ دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے، ایک گنہگار سے گنہگار بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے، ایک کمزور آدمی بھی حق کا دفاع کر سکتا ہے، حق کا ساتھ دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ذاتی زندگی میں خامیوں کا شکار ہو، لیکن کسی اور میدان میں عظیم خدمات انجام دے سکتا ہو۔ کوئی قرآن آیت یا حدیث جو یہ بتائے کہ گنہگار قرآن کی بات نہیں کر سکتا، کیا کوئی حکم ایسا ہے کہ جب تک کامل نہ ہو دین کی خدمت نہیں کر سکتا؟ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اصول اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو جتنا جانتا ہے وہ اس کو آگے پہنچائے۔ عین ممکن ہے آپ کی تنظیم میں کوئی کرسیاں لگانے والا، پیمفلٹ بانٹنے والا سادہ کارکن اپنے اخلاص اور قربانی کی وجہ سے نتیجے میں اپنے امیر سے آگے نکل جائے، یہ 100% ممکن ہے، اور یہی وہ اصول ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بار بار سمجھاتے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی نیت پہ قطعی حکم لگانا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت تھا جو عوام کے سامنے رکھا ہو؟ کیا انہوں نے کبھی کہا کہ میرے پاس قطعی معلومات آ چکی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل داستان شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے شیطان کو کچھ چیزیں اچکنے کا موقع ملا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جس چیز کا اظہار کیا تھا وہ ایک خدشہ تھا، ایک احتمال تھا، ایک اندیشہ تھا، لیکن بعد میں بعض لوگوں نے اس خدشے کو فیصلہ بنا دیا، اسی احتمال کو الزام بنا دیا، اور اسی اندیشے کو ڈاکٹر اسرار احمد کا حتمی موقف بنا کر پھیلانا شروع کر دیا۔ اور آج یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ نام نہاد دانشور کس کے پروجیکٹ کو چلا رہے تھے اور چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی آج کی نشست میں یہ ثابت بھی ہو جائے گا۔ دوستو، یہ دراصل 1995 کا وہ معروف واقعہ ہے جب عمران خان نے جمائما گولڈ سمتھ سے شادی کی تھی۔ اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب کی ایک تقریر کی ویڈیو وائرل ہوئی، پھر حسن نثار عمران خان کو ساتھ لے کر ڈاکٹر اسرار صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس ملاقات کے بارے میں بہت سی روایات گردش کرتی رہیں، لیکن چونکہ ان کا کوئی مستند ماخذ موجود نہیں، اس لیے ہم انہیں چھوڑتے ہیں اور اس سے مستند ماخذ کی طرف جاتے ہیں، اور ہم اس خطبہ جمعہ کی طرف جاتے ہیں جو غالباً اسی ملاقات کے بعد قلم بند ہو کے 1995 کے ماہنامہ میثاق میں چھپا تھا، کیونکہ اصل وہی ہے جس میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم نے وہ اصل صفحات حاصل کر لیے ہیں، چند سطریں نہیں بلکہ پورا تفصیلی مواد، اور آج کی گفتگو کا مدار انہی صفحات پر ہے جن میں ڈاکٹر صاحب کی رائے، استدلال، خدشات اور دلائل پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم پوری دیانت کے ساتھ وہ تمام حصے جو بہت ہی ریلیونٹ ہیں پڑھیں گے، زیادہ ڈیٹیل کو شارٹ کریں گے تاکہ وقت بچے اور اصل بات ابھر کے سامنے آ جائے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ صفحات ویڈیو کے آخر میں ڈسپلے بھی کر دیں تاکہ ہر کوئی تصدیق بھی کر سکے اور گمراہ کرنے والے لوگ بھی ہدایت پا سکیں۔ یہاں شبان المسلمین کی مجلس شورا کے ارکان سے خصوصی گزارش ہے کہ نہایت توجہ سے سنیں۔ اگر یہ بیانیہ جماعتی پالیسی ہے تو یہ نہایت ہی تشویشناک ہے، اور اگر کسی فرد واحد کا ذاتی معاملہ ہے تو اس پہ استفسار ہونا چاہیے، سوال ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ نوجوانوں میں پہلے ہی شدید بے چینی ہے، ہیجان ہے، اضطراب ہے، اور ایسے ماحول میں نصف حقائق اور نصف تاثر پہ مبنی گفتگو کے نتائج نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آخرکار وہ نوجوان کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ورلڈ کپ جیتنے والا کپتان، شوکت خانم جیسے اسپتال کا بانی، نمل یونیورسٹی کا بانی، ایک ایسا شخص جس کی زندگی محض دعووں سے نہیں بلکہ جد و جہد سے عبارت ہے، جو لاکھوں نوجوانوں کے لیے تحریک ہے، امید ہے، حوصلہ ہے۔ جب وہ قیادت کی بات کرتا ہے تو خود کو آئیڈیل نہیں کہتا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بتاتا ہے، ریاست مدینہ کی مثال دیتا ہے، سیرت نبی کو اپنا معیار قرار دیتا ہے۔
لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ریاست مدینہ کے اس تصور کو بھی عباسی صاحب نے یہودیت اور عالمی سازشوں سے جوڑ دیا۔ گویا ہر طرف سے شبہ پیدا کرنا مقصود تھا۔ لگتا یہ ہے کہ اصل میں عمران خان پروجیکٹ عباسی صاحب ہی کو ملا تھا، کیونکہ عام آدمی اس شاطرانہ چال کو آپ کی دانائی اور بصیرت سمجھ کے واہ واہ کرتا رہا، لیکن عباسی صاحب اور ان کے ہم خیال حضرات آج تک اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش میں ہیں کہ کسی طرح یہ پبلک پرسیپشن بن جائے کہ عمران خان یہودی یا اسرائیلی ایجنڈے کا اعلی کار تھا۔ آپ گزشتہ ہفتے والی ان کی پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اینکر نے جو سوال کیا اور اس سوال کو منوعاً عباسی صاحب نے انڈورس کیا اور اس کا جواب دیا، اور اس بات کو آخر تک مصر رہے کہ عمران خان یہودی اعلی کار ہے۔ آپ اس پوڈ کاسٹ کو سب سے پہلے دیکھیں، اس کا لنک بھی ہم نے بائیو میں دے دیا ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا شخص جو 1000 دن سے زائد قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، جس نے اپنی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً کھو دی ہے، جو اقتدار، پروٹوکول اور شاہانہ زندگی سے محروم ہو کر جیل میں بیٹھا ہے، اور یہ سب کچھ اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے اس قوم کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جو رائے رکھتے ہیں رکھیں، جو اختلاف رکھتے ہیں رکھیں، لیکن اس کی زندگی کا کوئی پہلو قوم سے پوشیدہ نہیں۔ اس کی کامیابیاں بھی سب کے سامنے ہیں، اس کی ناکامیاں بھی، اس کی غلطیاں بھی، اس کی قربانیاں بھی، اس کی سیاست بھی، اس کی قید بھی، سب کچھ کھلی کتاب کی طرح قوم کے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا اب آپ قلم کاغذ سنبھال لیجئے اور ہم چلتے ہیں اس تو جناب یہ ہے ماہنامہ میثاق جون 1995، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ یہاں ایک نہایت معنی خیز عنوان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، حادثہ عمران خان۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے کو ایک عام مسلمان اور ایک عام غیر مسلم خاتون کی شادی کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ یہاں معاملہ خاص کا خاص کے ساتھ تھا۔ پھر وہ عمران خان کا پس منظر بیان کرتے ہیں، کیسے کہ وہ کرکٹ کے ہیرو کے طور پہ ابھرے، عالم اسلام میں شہرت ہوئی، شوکت خانم جیسے فلاحی منصوبے سے لاکھوں دلوں میں جگہ بنائی، لیکن اس دوران ان کے بعض خیالات اور رجحانات ایسے سامنے آئے جنہیں ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں مسلم فنڈامنٹلزم کی جراثیم کہا جا سکتا تھا۔ آپ سوچ لیں ذرا، ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں مسلم فنڈامنٹلزم، یہاں فنڈامنٹلسٹ کا مطلب بھی سمجھ لیں، مسلمان بنیاد پرست، جو اسلام کے بنیادی اور اصل اصولوں کی لفظی تشریح پہ سختی سے عمل پیرا ہو، یا جدید خیالات کے بجائے مذہب کے روایتی اور ابتدائی طریقوں کو اپنانے پہ زور دے اور معاشرے میں اسلامی اقدار کا نفاذ چاہنے والا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب۔ کس کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں۔ آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ چلیں آگے۔ پھر ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ساری بات کو کھولیں گے، مثبت ہو یا منفی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم میگزین کی اپریل 1995 کی فہرست میں ایک مضمون درج تھا جس کا عنوان تھا "A cricket star turned Muslim fundamentalist"، لیکن جب وہاں تلاش کیا گیا تو متعلقہ صفحے پہ وہ مضمون موجود نہیں تھا۔ یہاں سے ڈاکٹر صاحب کا شک یا شبہ شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسے محض اتفاق قرار دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے نزدیک کسی بااثر ہاتھ نے اس مضمون کو رکوایا یا بدلوایا۔ اس کے بعد وہ عالمی سیاست کی طرف جاتے ہیں اور آرڈر آف ایلومیناتی جیسی بین الاقوامی قوتوں کا ذکر کرتے ہیں، جو ایسے بااثر اور مقبول افراد پر نظر رکھتی ہیں جو مستقبل میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہوں۔ یہاں یاد رہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سب اپنا تجزیہ اور اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہے ہیں، کوئی قطعی فیصلہ نہیں سنا رہے۔ ان کے نزدیک عمران خان ایک ایسے رجحان کی علامت بن رہے تھے جس سے مغرب اسلامی بنیاد پرستی کے فروغ سے تعبیر کرتا تھا، اور اسی ضمن میں جنرل حمید گل کا بھی ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو ایک پریشر گروپ بنانے کی بات کر رہے تھے جس میں عمران خان اس کا ایک مرکزی حصہ تھے۔ کیا عباسی صاحب نے کبھی یہ بات کی؟ کبھی ان کے نوک زبان پہ یہ بات آئی؟ آگے چلیں، آپ کی حیرت میں اضافہ ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حمید گل صاحب کو اسی وجہ سے نکلوا دیا گیا۔ یہاں سے گفتگو اب شادی کی طرف واپس آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ خواتین کے جذبات نہیں بلکہ مسلمان عوام کا تہذیبی اور مذہبی احساس ہے، جو اس شادی کو آسانی سے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں، لوگ پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام، لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب اپنا دامن فوراً الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نجومیوں کی باتوں یا قیاس آرائیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور پھر وہ بات کہتے ہیں جو یہ لوگ جان بوجھ کے نقل ہی نہیں کرتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعا ہے، کس کی؟ ڈاکٹر صاحب کی، ان کی تنظیم کی، ان کے رفقا کی، اس وقت، کہ یہ شادی کامیاب ہو۔ نکاح ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، اب اللہ کرے یہ رشتہ کامیاب ہو۔ پھر دعا دیتے ہیں کہ اگر عمران خان کسی جال یا مشکل صورتحال میں پھنس گئے ہیں تو اللہ انہیں اپنی بیوی سمیت بخیریت نکالے۔
اور یہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کر دی تو اس سے کیا بعید ہے کہ گولڈ سمتھ خاندان کے اندر سے بھی خیر کا راستہ پیدا ہو جائے۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ اگر عمران خان کے گرد دام بچھائے گئے ہیں، مطلب جال بچھایا گیا ہے، تو اللہ انہیں ان بندھنوں کو توڑ کر باہر نکال دے، آمین۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پوری دیانت کے ساتھ کہ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کی یہ دعا قبول کر لی۔ مجھے ان کی شخصیت سے یہ امید ہے کہ انہوں نے اکیلے میں بھی دعائیں کی ہوں۔ آپ کو عباسی صاحب اور ان کے ہمنوا جتنے بھی قوال ہیں، ان کے ہاں ڈاکٹر صاحب کی یہ نیک تمنائیں اور دعائیں نہیں ملتی، کیونکہ ان سے ان کا ناپاک منصوبہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہدایت کے فیصلے کرے۔ اپنے مربی اور اپنے استاد سے اس قدر بدظن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے دعائیں کی ہوں گی اور اللہ نے وہ دعائیں سن لیں اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو استعمال ہونے سے بچا لیا۔ اللہ نے اس کو استقامت دی جس کا ثبوت اس کی فیملی کی قربانی ہے۔ بڑی بڑی آفرز کو ٹھکرانا ہے اور پاکستان کے اندر قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو لے کر جو اقدامات کیے وہ اس کا ثبوت ہے۔ اپنی بساط بر، اپنی شاکلہ کے مطابق ہمیں ان سے یہی امید ہے۔ ہم ان سے اتنی توقع کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو امیر المومنین نہیں مان رہے، ہم ان کو کوئی بڑا عالم نہیں مان رہے، ہم ان کو کوئی مجدد نہیں مان رہے۔ وہ اپنی کیپیسٹی میں، اپنی حیثیت میں جو کر سکتے تھے، جو سمجھ سکتے تھے، جو ان کی سمجھ بوجھ تھی، اس کے مطابق انہوں نے ایفرٹ کی، اور جو سنگ میل انہوں نے طے کیا یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ کسی بڑی جماعت کی بس کی بات نہیں تھی جو اس اکیلے شخص نے کیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ تو اسرائیل کے حوالے سے بانی پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے اس پہ قائم رہنا، اور پھر پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی، مغربی ایجنڈوں سے اپنے ملک کو نکالنا، اسرائیل کے حوالے سے بانی پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے اس پہ قائم رہنا، جو بالآخر ان کے جرائم بنا دیے گئے۔ بہرحال یہ موقع نہیں ہے ان سب باتوں کا، اسے پھر کسی بھی لاگ میں انشاءاللہ ضرور ذکر کریں گے۔ یہ اللہ کا ہی انتخاب ہے، جس سے چاہے اپنے دین کا جو کام لے اور جتنا لے لے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ڈاکٹر صاحب بظاہر واقعات کو دیکھ کر یہ تاثر ضرور رکھتے ہیں کہ یہ شادی شاید عمران خان پہ مسلط ہوئی، یا کم از کم ایسے حالات میں ہوئی جن پر سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ معمول کی شادی ہوتی تو خاندان شریک ہوتا اور معاملات کھلے انداز میں سامنے آتے، لیکن یہاں بھی وہ کوئی قطعی حکم نہیں لگاتے بلکہ صرف اپنا تاثر بیان کرتے ہیں۔ تو دوستو آخر میں پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی دعاؤں کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری صورتحال کو خیر میں بدل دے۔ مسلمانوں کو یہ توقعات عمران خان سے وابستہ ہیں، اگر ان میں خیر ہے تو اللہ انہیں پورا فرمائے اور عمران خان اسلام اور قومی تشخص کے احیاء کا ذریعہ بنے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں، ان کی دعا ہے۔ عباسی صاحب اور ان کا ٹولہ جو اب ایک طاقتوروں کا ماؤتھ پیس بن چکا ہے، یہ سب کچھ چھپاتا پھرتا ہے۔ ان کی گفتگو ہوتی کیا ہے؟ صبح سے شام تک میگزین پڑھے، اخبارات پڑھے، شام میں درس قرآن میں تفسیر بھی ہوئی ہوتی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، اور ان نوجوانوں کے اندر ایک ہیجان اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نوجوان سوالات کرتے پھرتے ہیں اور یہ اپنا پینڈورا باکس کھول دیتے ہیں۔ ہمیں آج تک ان کی تحریک کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا رخ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بری چال یا منفی منصوبہ بندی موجود ہے تو اللہ اسے انہی لوگوں پر الٹ دے جنہوں نے اسے ترتیب دیا ہے۔ تو دوستو یہاں ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ اب ذرا پوری تصویر دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نکاح کے جواز کو تسلیم کر رہے ہیں، نیت کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، شادی کی کامیابی کی دعا دے رہے ہیں اور عمران خان کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ کہنا درست ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیا؟ کیا ایک خدشے کو الزام بنانا دیانت ہے؟ کیا ایک احتمال کو حتمی فتویٰ بنانا انصاف ہے؟ پھر اسی میں پوری عمارت کھڑی کرنا کیا ایک بزرگ عالم کی دعا کو پس پش ڈال کر کسی خدشے کو سیاسی ہتھیار بنانا علمی امانت ہے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ کا ضمیر کرے گا۔ کیا آپ اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں یا ایک جھوٹ کو بار بار بول کر خود بھی اس کے سچ ہونے کا یقین کر چکے ہیں؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے ہے حکم لا الہ الا